बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो एक मम्मा ही है पाकिस्तान में, और ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि तमाम सियासी जमातों ने यू टर्न ले लिया है। पहले कहते थे कि जब तक नई मर्दमशुमारी नहीं होगी इलेक्शन नहीं होंगे। अब कहते हैं कि जो नई इलेक्शन जो होंगे वो पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात नामंजूर का नारा लगा चुके हैं। जबकि अगर मैं बिलावल भुट्टो को देखूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस हुकूमत में वजीर खारजा बनकर भी कहते हैं कि हम इस हुकूमत का यानी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जबकि सीनियर डिप्टी कन्वीनियर एमक्यूएम फारूक सत्तार भी कहते हैं कि हम भी पीडीएम का हिस्सा नहीं, सिर्फ इलाक किया है। इस तरह के राग वो भी अलापते हैं। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ को मौका दिया तो हम वादा करते हैं कि हम पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे। बहरहाल नवाज शरीफ 3 दफा कुल मिलाकर 9 साल वजीर आजम रहे। अब कहते हैं कि मुल्क का हम नक्शा बदल देंगे। बाज लोग कहते हैं कि मजीद कर्जों की दलदल में ना फंस जाएं। इस तरीके से हम क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए आज हमने इनवाइट किए हैं बैरिस्टर शाहिदा जमील को, जो कि फॉर्मर फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं और इस वक्त हमारे साथ यूएस से शिकागो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, सियासी हालात थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम मैम। अच्छा, पाकिस्तान के हालात तो आप वहां बैठ के भी देख रही होंगी कि जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, सियासतदानों ने ना आइन को माना ना कानून को माना। 14 मई गुजर गई, अरसा बीत गया, उस 14 मई को गुजरे हुए भी सुप्रीम कोर्ट बेबस भी नजर आती है, लाचार भी नजर आती है। और मैं कहूंगी कि जो सियासतदानों का एक माफिया जो हमें सामने आया है, तो अगर ये लोग नहीं मान रहे इन तमाम चीजों को और सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबस नजर आ रही है हमें, तो एक आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? आम आदमी को इंसाफ मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, महंगा पड़ गया है। लंबी लंबी हियरिंग्स और डेट्स पड़ जाती हैं। बड़ी कोशिश की है जुडिशरी ने बात करने की, जुडिशल पॉलिसी में भी, कि भाई इसको डिलेस को कम करो सबको। अब मसला ये है कि इतना बैकलॉग हो गया, अगर वो जल्दी करते हैं तो उसमें समझिए कि जल्दबाजी आ जाती है। अगर वो आहिस्ते चलते हैं ज्यादा तो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब हमारी आबादी बढ़ गई है और उस आबादी बढ़ने से हमारे जो लोग आते हैं अदालत में वो भी बढ़ गए हैं, वो जो परसेंटेज है, तो हमारी पूरी बैकलॉग बन जाती है। तो जहां तक अगर आम आदमी का मसला है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। और जिस तरीके से हमने एक रिवायात कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन और ये पटिशन और वो पटिशन और अपील और इंटर कोर्ट का जो हमने एक भुच्चार पैदा किया है, उससे और मसला जो पूरा सिस्टम है वो आके फंस गया है और उसकी वजह से आम आदमी की चीजें पीछे रह जाती है, वो प्रायोरिटी नहीं मिलती उसे जो मिलती है रिट पिटिशन को। उसूल है पुराना कि रिट पिटिशन किसी बहुत ही बड़े मामले पे लाया जाता है, लेकिन हम जो है हर छोटे मामले पे भी नुक्ताचीनी करने के लिए रिट पिटिशन इतने सारे हो जाते हैं, तो जो आम काम है जुडिशरी का वो बहुत मुतासिर है। जजेस जो है उस वक्त पे उनको रिट पिटिशन को वक्त देती है, उस पर उनको नजर रखना पड़ता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। नतीजा ये है कि इस वक्त हमारे, और फिर हमने जो कानून का हशर किया है, एक तरामीम नए कानून, इधर नहीं ठीक देखा उधर नहीं, उसको वहां पे लग रहा है हमारे फायदे में लग रहा है, फट से हमने नई अमेंडमेंट ले आए या यानी तरमीम, या हमने एक नया कानून लेके आए, एक कानून पे दूसरा कानून ले आए। बात चीजों पे 2-2 3-3 कानून मौजूद है, उन सबको बैठ के परखना पड़ता है कि कौन सा किस तरीके से चलेगा। तो हमने इस पूरे समझिए 50 साल के अंदर हमने एक खिचड़ी पका दी है कानून की, और लॉ एनफोर्समेंट जो है वो मुतनाज़ होता जा रहा है। नतीजा ये है कि हालात अच्छे
नहीं है। मैम अगर एक आदमी ये देखे कि यहाँ पर जो लॉ की क्या हालात हैं या कानून किस तरह का है, अगर मैं इमरान खान की मिसाल दूं, इससे कतई नजर के कौन किस पार्टी में है, किसको फॉलो करता है और क्या नहीं करता, एक आदमी के ऊपर 180-150 के करीब मुकदमे हैं, बेल मिल जाती है, उसके जो कातिल हैं उसको नहीं मिलती, वो आराम से घर बैठ के वीडियो लिंक के जरिए अपनी जो हियरिंग है उसमें शामिल हो जाता है। इमरान खान अगर कह भी देते हैं कि जी मुझे इस 150-250 जो भी उनके ऊपर मुकदमात हैं उनमें बन रहे हैं, तो किसी 2-4 में मुझे वीडियो लिंक के जरिए दे दीजिए इजाजत, वो भी नहीं मिलती है। तो जब ये चीजें बाहर दूसरे मुल्क में जाती हैं, ये इत्तलात बाहर मिलती हैं कि साबिक वजीर आजम पे इतने मुकदमात है जिनका कोई सर पैर भी नहीं है, अच्छा उठा के किसी पे बंद भी नहीं करते, उठा के किसी का पाया तकमील तक भी वो नहीं पहुंचाते उन केसेस को। तो हमारा जो लॉ का एक निजाम है, हमारा जो एक सिस्टम है, उसे लोग ट्रस्ट करते हैं। जी मैम, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि जिस तरह के हालात आप देख रही हैं, आपने देखा कि इमरान खान पर 160 मुकदमात हैं, जिस तरह से पटिशंस दायर हो जाती हैं, जिस तरीके से एक जगह एक शहर में कोई अगर कोई क्राइम अगर इमरान खान ने कर भी दिया है तो बजाय उसके कि उस शहर में उन पर एफआईआर कटे, वो किसी दूसरी जगह पर एफआईआर कट जाती है। तो कि इस तरह की जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है, आप मुल्क से इस वक्त भी बाहर हैं, जब आप लोगों से मिलती हैं तो हमारे जो एक कानून का निजाम है, हमारी जो जुडिशरी है, उस पर कुछ सवालिया निशान आपको ज्यादा महसूस नहीं होते? हमने 1960 से जो कानून के अंदर चीजें डालना शुरू किया, एमपीओ 1960 आया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अयूब खान के जमाने से जो शुरू होता है, लोगों को इधर भी केस में फंसाया तो उधर उस दूसरे सूबे में फंसाया, तीसरे सूबे में फंसाया, इधर से घसीटा, उधर लेके गए, उधर से घसीटा। ये बहुत पुराना खेल चल रहा है, कोई नहीं। भुट्टो साहब के जमाने में तो समझ की इंतहा पे पहुंच गई इस हद। आप क्या सोचते हैं जो खल्फिशार 77 में निकला वो इसकी, वरना कौन निकलेगा सड़कों पे? पूरे कराची सिंध के अंदर, आपके पंजाब के, आपके पेशावर के अंदर लोग धड़ाधड़ बाहर सड़कों पे निकले, क्योंकि घुटन जो महसूस हरकतों से। मगर कोई ये नहीं परखता बैठ के कि अच्छा फलानी ने ये काम किया था, हम उसको, अच्छा काम जो किया उसके आदत क्या थे, कितना उससे आपने देखिए, जब भी प्लानिंग करते हैं, जाहिर है कि हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें एक समझ है कि भाई आपको फॉरवर्ड थिंकिंग भी देखनी पड़ती है कि इसके नताइज क्या है। जब आप पुरानी चीजें उठाएंगे, आप खुदा के लिए उसको देखेंगे उसके नताइज क्या थे, क्या उसके साथ आपकी साख बनी या साख फटी। हम इस आ गए हैं कि हमने अब तक अपनी क्रेडिबिलिटी को फाड़ दिया है, और जब हम सही काम भी करना चाहते हैं तो उसके लिए, क्योंकि माजी हमारा इतना बिगड़ा हुआ है कि वो जो माजी की पूरी बैगेज है वो आके हम पे पड़ जाती। अगर दुरुस्तगी शुरू हो जाती है, अगर आपके पैमाने सही हों, अब ये जो तरीका है कि जब आप शुरू करेंगे 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, नतीजा ये होगा उसकी शक्ल, आपकी बैनुल अक़वामी शक्ल बुरी हो जाएगी। उसमें ये होगा कि जो आप वाकई हकीकतन, हो सकता है कि हम ये नहीं कह रहे कि उसमें सदाकत नहीं, हम ये कह रहे हैं समझ के साथ चलिए, और समझ के साथ नहीं अगर चलेंगे तो ये मामला बिगड़ जाएगा। अक्सर और बेशतर देखिए, भुट्टो साहब को लाए, भुट्टो साहब को हीरो बन गए, उनको समझ नहीं कि अब इनके साथ क्या करें। सानेहा हो गया एक किस्म का जिसका फायदा उठाया गया, पूरे 20-25 साल से वही चलता जा रहा है उसका फायदा। इसको कहते हैं कैशिंग करते, जिस हमारे अफसोस से कहना पड़ता, हमारी इतनी डीप सी हो गई है कि उसको वो कैश करते हैं। तो आप ऐसी सूरत-ए-हाल बनाएं ताकि दूसरे लोग उसको कैश कर सके। मसला ये है कि अगर आप उसको हैंडल करना है तो आप हैंडल करके वहां पे वो एक्सपोज हो जाए, एक्सपोज होके वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता, अवाम हमारी बेवकूफ नहीं है, मगर ये है कि जब उसको सही नहीं बताया जाता। आज के जमाने बिगाड़ देखिए कहां से आ रही, सोशल मीडिया। अब वो जो बिगाड़ पुरानी है, अचानक वो आके सोशल मीडिया के अंदर आके मल्टीप्लायर फोर्स बन गई। तो बिगाड़ जो है
اس کو سمجھنے میں عوام کو وقت لگے گا, ٹک ٹاک کو سمجھنے میں وقت لگے گا, فوٹو شاپنگ ہے کیا وقت تو آپ کو صرف ایکسپوجر پہ جانا ہے, آپ لے کے جائیں, مگر سوچ سمجھ کے ایک ٹھوس کیس, ایسے کیسز نہ کریں جس کے کوئی نتائج نہ ہوں, اس سے ہیرو بنیں گے, زیرو کوئی نہیں بنے گا. کر لیں سوال کو. ہاں, میں اعظم خان صاحب کی بات کر رہی تھی. عمران خان کے جو سیکرٹری ہیں, پرنسپل سیکرٹری اعظم خان, ان کا اغوا ہوئے, اغوا ہونے کے بعد جب وہ سامنے آئے, سامنے بھی نہیں آئے تھے بلکہ اس سے پہلے ہی یہ بیان آیا کہ 190 پاؤنڈ ملین توشہ خانہ کیس جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس میں اہم معلومات انہوں نے دے دی. پھر انہوں نے 164 کے بیان میں مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرایا, پتہ نہیں انہوں نے کرایا نہیں کرایا, کیونکہ ان کے اغوا کے بلکہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے 164 کا بیان سامنے آیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو جو ریکارڈ کرائی تھی انہوں نے, اس میں ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی, انہوں نے کہا کہ اعظم خان نے سائفر سے متعلق اہم انکشافات یہ کیے کہ جو سائفر تھا, وہ جو لہرا کے دکھایا گیا, وہ سائفر جعلی تھا, وہ یہی بنایا تھا, حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا, سائفر بھی جھوٹا تھا, سیاسی مقاصد کے لیے اس کا ڈرامہ رچایا گیا. پوچھنا آپ سے یہ تھے, وہ تو اغوا ہوئے ہوئے تھے, وہ تھے ہی نہیں. اعظم خان کا بیان جو ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اغوا ہوئے تھے, پھر تشدد بھی ہوا ہوگا, دباؤ میں بھی وہ ہوں گے, ایک آدمی سامنے ہی نہیں ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اس بیان کی؟ 164 کی سٹیٹمنٹ اتنی معتبر نہیں ہے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے. وہ اس کو ہم کہیں گے سلپری سلوپ ہے, وہ آسانی سے اس کے اوپر اعتبار نہ کریں. اصل میں ہے کہ آپ کو corroborating ایویڈنس چاہیے جو صاف ستھری ہے, جو پکڑتی ہے بات کو. آپ کی آڈیو لیکس ہیں, آپ کی چیزیں ہیں, فورینزکس کر کے ان کو لے آئی, اور بھی چیزیں ہیں, طریقے ہیں, نوٹس ہوتے ہیں فارن آفس کے, یہ سب پارٹ آف دا کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک بری عادت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اب استعمال کر سکتے, نہیں کر سکتے. جب آپ میں آتے ہیں تو آپ کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایک خفیہ رہتی ہے اور ایک ہوتی جو آپ نمایاں کر سکتے ہیں. خفیہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت سے اور بھی معاملے الجھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ایک تانا کھینچا تو 4 تانے اور ٹوٹنے لگیں گے. تو اس کی وجہ سے ہماری اپنی فارن پالیسی, ہماری اپنی ٹریڈ, ہمارے اپنے جو فائدے ہیں ان میں فرق پڑنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ساکھ ٹوٹنے لگتی ہے. جب آپ کی ساکھ ٹوٹنے لگتی ہے, لوگ آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے, آہستہ آہستہ آپ دیکھے گا کہ لوگ جو ہے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ جو ہے وہ غائب ہونے لگتی ہے. تو اس کے بڑے لمبے اثرات ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اسٹیٹ لیول کی چیزیں ہیں, اور ایک ہے جو آپ عام کر سکتے ہیں. اور ہمارے آئین کے اندر وہ عہد نامہ ہے, اس عہد نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی چیز اگر آپ کے آئے, آپ کی حیثیت کی وجہ وہ معلومات آپ کو ملے, تو اس حیثیت کو آپ کو چھپا, آپ اس کو نہیں جا کے دنیا میں پھیلا سکتے. یہاں پہ کیا ہوا کہ چیز سائفر حقیقت ہے, اسد مجید صاحب نے کھل کے کہا, اور اس کے علاوہ فارن آفس میں اس کی ڈاکیومنٹ ہے. مگر جو پی دی گئی تھی پرائم منسٹر کو, کیونکہ غالباً وہ پرائم منسٹر کو جاتی ہے, پریسیڈنٹ کو جاتی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو جاتی ہے, ان ہیں پارٹ آف دا نیشنل سیکورٹی سیٹ اپ, ان کے پاس جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہے. کوئی رکھتا نہیں ہے اپنے پاس, اس کو رکھنا جرم ہے. آج دیکھیے ٹرمپ صاحب کے لیے کتنی مصیبت بن رہی ہے کہ ان کے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے کر کے دکھانا پڑے گا کہ کون کون ڈاکیومنٹس میں وہ واقعی بری ازما ہے. یہ ساری دنیا میں ہے اور وہ سپر پاور ہے, اس کے سخت رولز دیکھیے. تو ہم تو بہت ہی سمجھیے کہ ہم اس حد سے پسماندہ لیول پہ ہیں, مگر وہ رولز سب کے لیے برابر ہیں, چاہے وہ چین ہو. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ رولز برابر ہیں. کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان جو ہے پھر وہ سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, خلاف ورزی کی ہے انہوں نے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ہے, انہوں نے اٹھایا آئین کے وزیر اعظم بنتے ہوئے, اس کی خلاف ورزی ہے, واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے 164 میں ایک قباحت ہے,
وہ یہ ہے جو 1972 میں بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ وہ دور اندیشی کی, انہوں نے کیا کی, ایک شک لگا دی. اس شک میں انہوں نے لگایا, اس کو کہتے ہیں 164(1)A, جس کا قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. اور اس کے اندر موجود ہے یہ بات کہ ابھی آپ ایسے بیان لکھوائیں گے میجسٹریٹ کے سامنے, تو اس وقت جو ملزم ہے اس کو موجود ہونا لازمی ہے, اور وہ اس موجودگی میں باقاعدہ جرا بھی کر سکتا ہے. اب یہ دوسری دنیا میں ایسے نہیں ہے. دوسری دنیا میں ہے کہ جب وہ بیان دے رہا ہے تو اس کا وکیل ہونا چاہیے, اس کی ڈیفینس کاؤنسل اس کی موجود ہونے چاہیے تاکہ اس کو آگاہ کر سکے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو انکریمنیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ محتاط ہو جائے. ان کی ایڈوائس ہو سکتی ہے, مگر ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو الٹ کے ہم نے کر دیا کہ نہیں, اکیوز جو ملزم ہے وہ بیٹھے گا. تو اب قانون تو اس وقت ہے نا, چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے. لہذا نظر میں 164 کی جو بیان ہے, ایک اس شک کی وجہ سے کمزور ہے اور خطرناک ہے. دوسرا 164 کو عموماً جہاں پہ آپ کسی کو یہ ادا دیں کہ اگر آپ بیان دیں گے تو ہم آپ کو اپنے جرم سے اس میں ہم کمی کر دیں گے, تو جب آپ یہ اس قسم کی آپ تحفہ ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کو بیان جو ہے وہ موٹیو میں آ جاتا ہے, اپنی سیلف پریزرویشن, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس بیان کو اہمیت نہیں دی جاتی جب تک کہ باقی آپ کی ثبوت اس کو ثابت کر سکے کہ یہ بات صحیح ہے, تب یہ ہے. تو صرف اس کے اوپر شور مچ گیا ہے. میرے خیال سے ان کو پروسیکیوشن کو بہت احتیاط سے وہ چلیں گے, وہ اتنی آسانی سے جائیں گے. وہ ٹھوس ثبوت لے کے آئیں گے. اگر وہ ٹھوس ثبوت سامنے آ گئی تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت اہم ہو کہ یہ باقاعدہ یہ چیز ہے. اگر وہ اصلی سائفر سامنے آیا, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے کہ وہ تو نقلی تھا, وہ تو بہانے ہیں. آپ نے اس کے بارے میں بات کی اور سر عام کو دیا سامنے سب کے کہ وہ آئی ہے, وہ یہ ہے. یہ تو ایک ڈبل مسئلہ بن گیا نا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بھی بول رہے آپ کہتی ہیں, ہیں اور کہ آپ ایک ایکٹ کی جو سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے وہ عمران خان پہ بنتی ہے. لیکن یہ جو ان کے جو پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں پھر وہ تو بالکل ہی غلط چیز ہو گئی کہ جی وہ سائفر ہی یہی بنا تھا اور وہ ایک جعلی تھا, وہ ایک کاغذ کا پرزہ تھا. تو یہ تو پھر میرے خیال میں غلط ہوگا. لیکن ہاں یہ بات کیا آپ کہ عمران خان پہ سیکرٹ ایکٹ کی کیونکہ خلاف ورزی کی ہے وہ ہو سکتا ہے. کوئی چیز جو آئی بھی ہو اسے وزیر اعظم سے چھپایا جا سکتا ہے. اس طرح کا کوئی سیکرٹ ایکٹ کی اگر خلاف ورزی تو عمران خان نے کی نا, لیکن جو پہلے سائفر آیا ہوا تھا اور بقول عمران خان کے کہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا مجھے, تو کیا وزیر اعظم کو نہ بتانا اس کا بھی کوئی جرم بنتا ہے؟ ہاں وہ جرم بنے گا, مگر یہ بات نہیں ہے. بات آڈیوز آپ کے موجود ہیں. اگر ان کی فورینزکس کی جائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ اس کی جو وائس ہے وہ ڈیسیبلز جو ہیں وہ عمران صاحب کے ہیں اور وہ بات, تو پھر تو مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا. یہ بن گئی سائنٹیفک ایویڈنس, فورینزک ایویڈنس. فورینزک ایویڈنس بہت خطرناک ایویڈنس ہے کیونکہ وہ سائنس پہ بیسڈ ہے. وہ ایسی پکڑ ہے کہ کسی کے زبان سائنس کے اندر آ گئی, وہ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں آ گئی وہ سامنے, تو آپ کو دکھانا ہوگا جھوٹا کچھ اس میں فوٹو شاپنگ کی. اگر وہ نہیں آتی, فورینزکس کہتا کہ نہیں حقیقتاً یہ ہے, تو پھر تو بہت ہی گہرا معاملہ بن جاتا ہے. تو جہاں تک آپ نوٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب نے بڑی تعریف کی اعظم خان صاحب کی, تو مجھے کچھ میں 164 کی سٹیٹمنٹ پہ بالکل اس کے بارے میں کہوں گی I'm not impressed. مگر ٹھیک ہے. چیئرمین تحریک انصاف نے عبد القادر پٹیل کے ساتھ شریک جرم جو ڈاکٹرز تھے ان کے خلاف 10 ارب روپے کا ہرجانہ کا مقدمہ جو ہے وہ کیا انہوں نے. اور یہ اس طرح کا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی ایما پر احمد پنسوٹا صاحب ہیں ایڈوکیٹ, انہوں نے اس معاملے کو عدالت میں اس کی پیروی بھی کی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہیں لاہور قمر عباس, انہوں نے پنز کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جواب بھی طلب کیا ہے.
آپ کو یاد ہوگا وفاقی وزیر صحت تھے عبد القادر پٹیل, ان کے ساتھ مل کر چیئرمین تحریک انصاف کی جعلی میڈیکل رپورٹ بنائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ان کا یورین کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے, ان کے بلڈ میں بھی ان کو کچھ نشے کی چیزیں ہیں اور ان کے یہ ہے اور وہ ہے. پوچھ میں آپ سے یہ رہی تھی کہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی ایک جعلی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی, ایک میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے وہ بھی تقریباً جعلی تھی جس پہ نواز شریف باہر چلے گئے تھے. تو پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر یہ جعلی میڈیکل رپورٹس, تو یہ تو کسی کو بھی پھانسی چڑھا سکتی ہے اور یہ کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی سلوک کر سکتی ہے. تو اس کا کوئی سدباب, اس کا کوئی بڑا کوئی, میں کہتی ہوں کہ جزا اور سزا پاکستان میں نہیں ہے, تو اس کی کوئی سزا مطلب کچھ تو ہونا چاہیے کہ 2 وزیر اعظموں کے لیے استعمال ہو گئی ہے میڈیکل, جو ڈاکٹرز استعمال ہو گئے, اسپتال استعمال ہو گئے, کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 4 چور تھے اور ان میں پکڑا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی تک نہیں پکڑے جاتے تو اس کو آپ چھو نہیں سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ جو پکڑا جائے گا اس کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں گی لانی ہے کہ وہ کس طرح چلاتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اپنے دشمن کہ ان میں وہ فیصلہ کر پا رہے کہ وہ کس طرح سے معاملے کو ہینڈل کرے, اور یہ جو ان کی بے بسی ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے, وہ نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم سب معمے میں پھنسے ہوئے ہیں. نہ جوڈیشری سیدھا چل پا رہی ہے, نہ گورنمنٹ, نہ فوج, کسی کو سمجھ. تو ان کو گیٹ ٹوگیدر کر. اچھا, اور دوسری چیز ہے کہ ہماری ایجوکیشن کے اندر اتنا نقصان ڈالا گیا ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت اتنے الجھے ہوئے ہیں ہم, معلومات میں کمی ہے, تجربے میں کمی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک معمہ پیدا ہوا ہے کہ کسی سمجھ نہیں آتی, تکا ادھر لگ جائے, تکا ادھر, تکے سے کام نہیں چلے گا. یہ معاملہ بہت سنگین ہے. پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشن جو ہے اس پہ مبنی ہوگی, اس پہ ڈپینڈ کرے گی. اگر ہم اس سے نکل نہیں سکے تو ہم احمق نہیں لگنا چاہتے, ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں گھسیٹا جائے گا بہت سے پینلز میں, کانگریس میں الگ, ہاؤس آف کامنز میں الگ, فرانس کی پوری سیاست میں الگ, جرمن. ہم افورڈ نہیں کر سکتے. چین گھبرا جائے گا کہ کیا کریں ان کے ساتھ, یہ سن نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے. تو چین بہت سمجھدار ملک ہے, دوست ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس کی بھی بات نہیں سن رہے. کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے, ان کا پڑھا ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی گئی. ہمیں بہت سوچ کے چلنا پڑے گا کہ ہم اس طرح نہیں سکتے کہ ہم کوئی عقل کل ہیں جو ہم سب کچھ جانتے ہیں, دوسرے لوگ کچھ نہیں جانتے. یہ جو تکبر ہم میں آ گئی ہے یہ ہمیں پڑے گی. تو اس لیے میں کہوں گی کہ بہت سوچ سمجھ کے چلیے, تجربے کے ساتھ چلیے, اور یہ جو ان حربوں سے نہیں کام چلے گا, نئے طریقے نکالیں, اصول طریقے نکالیں, معلومات لیں, لوگ پوچھیں, آپ کو بہت کچھ ملے گا, بہت سے طریقے ملیں گے, اور پھر بسم اللہ کر کے آگے چلیں. تو آہستہ آہستہ ہماری جو اگر موجود حال جو ہے اگر یہ ٹھیک ہونے لگے تو ہماری ماضی ٹھنڈی پڑ جائے گی, اس کی جو شکل ماضی جو ہے وہ پڑ جائے گی, اور پھر لوگ ہم سے شروع کریں گے پھر سے رابطہ کرنا. بالکل کرنا. اچھا, ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گی. اب سے کچھ مہینوں کے بعد پاکستان میں آزادانہ و منصفانہ الیکشن کرانے کی تیاری ہے. ایسے ملک میں جہاں کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے خلاف ہے, بلکہ یہ طے بھی کر چکی ہے کہ عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دیا جائے گا, جہاں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہوں, الیکشن کی حیثیت کیا ہوگی اگر عمران خان کی پارٹی پہ یا تو بین لگا دیا جائے یا پھر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے؟ تو ایسے الیکشن کی کیا نظیر کوئی ملتی ہے آپ کو, یا ایسے الیکشن کی حیثیت کیا ہوگی؟ کرنا ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمیں یہ بھی دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم اپنے قانون کی پیروی کرتے ہیں, ہم اس کی خلاف ورزی, یہ ہماری کریڈیبلٹی, انٹرنیشنل کریڈیبلٹی, ہمارے اگریمنٹس, ان سب پہ, کیونکہ کانسٹیٹیوشن بھی ایک وعدہ ہے. اگر آپ ایک وعدے سے انحراف ہوتے ہیں تو آپ کے دوسرے کمٹمنٹ جو وعدے ہیں سب لوگ کہیں گے تو یہ تو ہمیں بے اعتبار نہیں کر سکتے, یہ تو وعدہ اپنا چھوڑ جاتے ہیں, ہر وقت اس سے خلاف ورزی کرتے ہیں. بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنا ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے حالات اتنے متنازع ہیں کہ آپ الیکشن اگر آئندہ کریں گے اور اس طرح سے, تو میرے خیال سے
وہ الیکشن متنازع ہوں گے. اتنی بھی آپ نے اس میں سچائی کی ہو, وہ جو بینڈ بج رہا ہے سوشل میڈیا میں, وہ بینڈ باجا وہ اس کی اڑا دے گا میری نظر میں. بے شک نواز شریف صاحب کے بڑے فالوئنگ ہے, زرداری صاحب کی فالوئنگ ہے, سب ہے, مگر اتنی نہیں ہے جو اس بینڈ باجا سوشل میڈیا کا ہینڈل کر سکے. تو سب سے پہلا تاکہ عوام میں کنفیوژن جو پھیلی ہوئی ہے, اور آپ لوگ جو ہیں تناؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تناؤ خطرناک ہے. اس تناؤ کو ٹھنڈا کیجئے, اس تناؤ کو لائیے, ایک طریقہ نکالیے. اگر آج تک بھی آپ صحیح معنوں میں ایکسپوز کرنے لگتے کہ صورتحال کس کی کیا ہے, اور اس کے اندر ہم پیروی دیکھتے, اور یہ دیر نہیں دیکھتے کہ کب سے ہمیں کہا جا رہا ہے وہ کارروائی ہوگی, ابھی نہیں, اچھا عید بعد, اس عید بعد چلے گئے نا محرم بعد, یعنی تسلسل نہیں ہے آپ کے فیصلے میں. تو ان حالات میں تو کوئی اعتبار کسی چیز کا نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ متنازع چلتا جائے گا. اور مجھے گھبراہٹ ہے کہ بہت زیادہ ہمارے ہاں الجھ گیا ہے معاملہ, اس پہلے سلجھانا پڑے گا, اور آپ کو کوئی سینسبل طریقہ نکالنا پڑے گا. نیشنل گورنمنٹ کریے, دوسروں کو ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, لوگ وہاں پر موجود ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا جب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے میڈیا پہ, جو نیشنل میڈیا ہے, اس پہ کچھ صحیح چیز نہ دکھائی جائے, جب اس میں رائے کی آزادی نہ ہو. اب آپ نے دیکھا 9 مئی کے بعد سے جس طریقے سے ایک پارٹی پہ بین لگا دیا گیا ہے, ایون کہ اس کی فوٹیج نہیں, اس کا نام نہیں, اس کی چیزیں نہیں, مان لیا یہ سب چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایک بندہ جس پہ آپ الزام لگاتے ہیں اس کو آ کر اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جاتا, لوگوں کو آزادانہ طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے دی جاتی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, چاہے عمران خان غلط بھی ہوتے, لیکن آپ نے میڈیا پہ پابندی لگا کے یہ بتایا کہ جی ہم تو غلط ہیں, ہو سکتا تھا کہ وہ صحیح ہے, لیکن لوگ ابھی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اظہار رائے کی آزادی کی بات کہ کچھ صحافی بھی پاکستان سے خیر باہر ہے وہ ایک الگ ہے, لیکن کچھ صحافی جن کو ابھی بھی پروگرام سے ہٹا دیا گیا ہے, سینئر صحافی تھے عدنان عادل, ہارون رشید صاحب, پروگرام بند کرا دیا گیا. اس کے علاوہ پریس کلب کے ایک اعظم چودھری صاحب تھے, شہباز شریف سے صرف سوال انہوں نے کیا تھا کہ سرکاری ٹی وی پر, سرکاری ٹی وی سے ان کو نکال دیا گیا. تو میں صرف اتنی سی بات, اگر تو آپ اپنے میڈیا کو آزاد کر دیتے تو کم از کم یہ کنفیوژن جو پھیل رہی ہے, جو آپ کے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں اور ایک افواہ پھیلتی ہے, پھر اس کی آپ کو تردید یا تصدیق کرنا پڑتی, تو کم از کم وہ تو نہ ہوتا. پوری دنیا میں میڈیا ہے, آپ کا اپنا گورنمنٹ کا میڈیا پی ٹی وی بھی ہے, پھر آپ کے پاس آپ کے پرائیویٹ چینلز بھی, تو کیا ضروری نہیں تھا سب کو برابر ٹائم دے دیا جاتا؟ جو سینسیشنلزم کا سسٹم آ گیا ہے, ریٹنگ سینسیشن, یعنی اس کو بھی میڈیا کو بیٹھ کے ٹھنڈے انداز سے سوچنا ہے کہ ہمیں ریٹنگ چاہیے کہ ہمیں انفارمیشن کی ڈسیمینیشن چاہیے. ہمیں, آپ عوام کی طرف سے کھڑے ہیں, میری اپنی چھوٹی رائے کے, ہاں آپ عوام کی طرف سے کھڑے, آپ کا کام ہے کہ جمہوریت کو کس طرح مضبوط کرنا, لوگوں میں صحیح انفارمیشن پھیلانا, رائے نہیں, تعصب نہیں, نفرت نہیں, کشیدگی نہیں, رائے. کیوں؟ کیونکہ ڈیموکریسی کی سب سے بڑی بنیاد ہے انفارمڈ کنسنٹ. کنسنٹ صرف نہیں, یعنی دیدہ دانستہ میں ہمیں بتایا گیا, ہم نے پڑھا دیکھا ہے, ہاں یہ مسئلہ ہے. آپ کہیں گے کہ 190 بلین کی بات کر رہے ہیں, جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ 190 بلین کا تعلق جو ہے وہ ہے وتھ ناٹ توشہ خانہ, شاید اس کے NCA جو پیسہ آیا ہے ملک ریاض کا, NCA ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اور توشہ خانہ کا الگ ہے. آپ ہم سے لوگوں سمجھاتے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں, ہاں تو اس وقت وہ صحیح معنوں میں فیصلہ کر سکتے کہ یہ نہیں کہ کنفیوز. اگر آپ اس کو ایک کھچڑی بنا کے دے دیں گے ان کو کچھ نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ کام جو ہے, ہم جو میڈیا میں ہیں لوگ, ان کا کام ہے لوگوں میں سمجھ پیدا کرنا, نہ تو اس کے کہ صرف مایوسی اور تنقید اور وہ چیڑ پھاڑ میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ریٹنگ چلتی. ہم جیسے لوگ ہیں, ہم لوگ
تعلیم یافتہ لوگ ہیں جگہ میں بیٹھتے ہیں, ہم کتابیں پڑھتے ہیں, ہم نیوز پیپرز پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, اس پہ مطالعہ کرتے ہیں, جو چیز انٹرنیٹ پہ اس کو نگل نہیں جاتی اس کو پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کہاں تک سچ ہے, کہاں تک کانٹے ہیں. جو صحیح چیز ہے اس کو سمجھو, کانٹوں کو نکالو. تو کوشش پرکھ کے کرنے, آپ کا کام, آپ کا بھی کام ہے جیسے ہمارا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, محتاط ہو کے سنتے ہیں, کچھ پروگرامز کو سنتے ہیں, پروگرامز میں ہم وقت نہیں ضائع کریں گے, ہمارا وقت ضائع ہوگا. آپ کی ریٹنگ ہماری وجہ سے نہیں, ریٹنگ ایک اور قسم کے لوگوں سے چل رہی جو پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا سن رہے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گی کہ آپ نے جو بات کی میں ایگری کرتی ہوں. آزادی صحافت آپ کو سب سے زبردست ملی مشرف صاحب کے زمانے میں. یہ جو سارے ہمارے چینلز کھلے ہیں, میں یہ کہوں گی کہ جس محبت سے آپ کو یہ موقع ملا ہے اس کو آپ ذرا بہتر کر دیں, اس کو آپ ذرا سنجیدگی میں لے آئیں, تاکہ انفارمڈ کنسنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جمہوریت کے لیے, معلوماتی رضامندی, جب تک معلوماتی رضامندی نہیں ہوگی تب تک ہمارے یہاں سمجھ نہیں آئے گی, ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے, ہماری کشیدگی ختم نہیں ہوگی, اور ہمارے یہاں جو یہ ایکسٹریمزم آ گئی ہے, انتہا پسندی, جس کو ہم جیالائزم کہتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, وہ نہیں ختم ہوگا اور معاملہ حل نہیں ہوگا, اور اسی طرح سے چیڑ پھاڑ کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا جب وہ ہوائی جہاز چیف آف آرمی صاحب کی ڈائیورٹ ہوئی 1999 کی, کچھ نہیں کیا, بالکل شور مچا, کرتے گئے, آگے کرتے گئے, سمجھوتا کر کے ٹھنڈا پڑ گیا. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ 9 مئی نہیں ہوگا؟ بالکل. جب تک ایک ادارہ اسٹیٹ سیکیورٹی کو صحیح معنوں میں مجال ہے, آپ قانون دیکھ لیں, امریکہ کی, برطانیہ کی, یورپ کی, چین کی, تو وہ تو ہے ہی ایک بڑا اسٹرانگ اسٹیٹ, اور روس وہاں تو سلسلہ ہی اور ہے. لیکن اگر جمہوری ممالک کو دیکھ لیں تو ویسٹ میں بھی, وہاں پہ بھی ناقابل برداشت ہے. آپ ایک سپریم کورٹ بلڈنگ نہیں کر سکتے, جرم ہے, کوئی ہو نہیں سکتا. پبلک پراپرٹی کیوں, وہ ٹیکس پے پراپرٹی سے آئی, عوام کی پراپرٹی مانی جاتی ہے, اور وہ ریاست کی سٹیبلٹی کی چیز ہے, اس کی نشانی ہے. جال ہے کہ آپ نے اس کو کیا اور آپ کو اندر نہ ڈالیں. وائٹ ہاؤس کے سامنے مشکل سے 200 سے 500 لوگ آ کے وہاں پہ, ان کو اس سے آگے اجازت نہیں ہے, وہاں پہ آ کے اپنا کر لیں, مگر باقی جو ہیں وہ دوسرے سڑکوں کو دوسری جگہ میں جا کے اپنی پروٹیسٹ کریں گے, سامنے آ کے نہیں کریں گے. ہر چیز کے ایک سینس ہے. جمہوریت سینس کے ساتھ چلتا ہے, نان سینس کے ساتھ نہیں چلتا. بالکل صحیح. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت ساری باتوں کا ہمیں علم ہوا. تھینک یو سو ویری مچ. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا, تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہوں ہمارے لائیو پروگرامس کو اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شعلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.